अस्सलाम वालेकुम सामीन, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ 105 की लाइव ट्रांसमिशन। और आज का प्रोग्राम बहुत ही अहमियत का हामिल है, और इसलिए कि आज हम उनके लिए प्रोग्राम कर रहे हैं जो हॉस्पिटल्स के धक्के खाते हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हों, खा वो DHQ या THQs हों। वहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए उन्हें प्रोसेस का पता नहीं होता, और उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन से टाइप ऑफ टेस्ट करवाने हैं, ब्लड टेस्ट है या और टेस्ट है, और मुख्तलिफ प्राइवेट लैब्स में उन्हें जाना पड़ता है और कॉस्टली जो टेस्ट हैं उन्हें वो करवाने पड़ते हैं। इन तमाम तर सवालात के जवाबात के लिए आज हमने जहमत दी है DHQ हॉस्पिटल हेड ऑफ पैथोलॉजी डॉक्टर मिशेल सिकंदर साहिबा को, और उनके साथ ही हैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर उमर वाहिद साहब। इनसे हम यही जानेंगे कि ये जो पैथोलॉजी है इस डिपार्टमेंट के फ़राइज़ क्या हैं, ये पेशेंट्स के साथ इनका ओवरऑल जो प्रोसेस है वो इनका रवैया, इनका बिहेवियर कैसा रहता है, इनकी डीलिंग कैसी है, इनके स्टाफ की टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, और प्राइवेट लैब्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इन सब के बारे में बात होगी। और हम सबसे पहले मुखातिब होना चाहेंगे डॉक्टर मिशेल सिकंदर साहिबा, हेड ऑफ पैथोलॉजी DHQ हॉस्पिटल जंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप कहाँ गायब रही हैं आप इतने दिन? मंदिर आम पे नहीं थी ना? आई वाज जस्ट वर्किंग। ओके, so maybe। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक हेड ऑफ पैथोलॉजी मींस के पैथोलॉजिस्ट की बात नहीं कर रहा, हेड ऑफ पैथोलॉजी जो आपका पैथोलॉजी का डिपार्टमेंट है उसकी आप हेड हैं, तो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, इस बारे में काइंडली बताइएगा। देखिए, मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन पहले तो पूरा जो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें एक टीम वर्क होता है। टीम वर्क यहाँ से स्टार्ट होता है, जिस तरह आपने बात की कि पेशेंट इंटरेक्शन। हमारे पास फ्लीबोटोमिस्ट होते हैं, वो पेशेंट का सैंपल लेते हैं, उनको किस तरह काउंसल करना है, उनको किस तरह पहले तसल्ली दे के बिठाना है, उसका प्रॉपर्ली उनका सैंपल लेना है। सैंपल लेने की भी टेक्निक्स होती हैं, फिर वो सैंपल लेकर किस तरह उसको प्रोसेस करके रखना है। एंड देन देयर इज़ अ टीम ऑफ एक्सपर्ट टेक्नीशियंस एंड टेक्नोलॉजिस्ट who perform it under my supervision। तो ये सारी टीम को लेके चलना है। इसके अलावा और बहुत सी एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें होती हैं। केमिकल जब हमने पूरे साल का परचेज़ करना होता है तो उसमें क्वालिटी एश्योरेंस, हमारी जो मशीन्स हैं वो किस तरह चल रही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको टाइमली ट्रबल शूट करें, उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी क्वालिटी चेक्स बार बार करना, हर चीज़ को मैनेज करना होता है। तो ये है। और बीइंग अ पैथोलॉजिस्ट, माय एक्चुअल जॉब डिस्क्रिप्शन इज़ टू टेस्ट द बॉडी फ्लूइड्स एंड बॉडी टिश्यूज टू रीच अ सर्टेन डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़, टू बेसिकली डायग्नोज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द डिजीज़, ताकि फिजिशियन और सर्जन को हेल्प हो सके, ताकि उस डायग्नोसिस के बेस पे आगे ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ऑल ओवर द पाकिस्तान भी अब काफ़ी चीज़ें अपग्रेड हो चुकी हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। बहुत से पेशेंट्स की हमें जो है वो कंप्लेंट्स मौसूल हो रही होती हैं कि आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं वो अब मैनुअल होती हैं, लाइक आपके जो टेक्नीशियंस हैं वो मैनुअल रिपोर्ट्स मेंशन कर देते हैं, ये वो। तो इसमें मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, तो इसकी जो ऑथेंटिसिटी है इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी, ये बिल्कुल ऐसा होता है कि हमारे पास DHQ में रश ऑफ वर्क इज़ अ लॉट। दिस आई थिंक नॉट ऑल पीपल नो कि तकरीबन एक शिफ्ट में हज़ारों टेस्ट होते हैं, एंड वी आर रनिंग द लेबॉर्ट्री 24/7 एट DHQ। तो नेचुरली देयर इज़ ऑलवेज कंस्ट्रेंट इन द बजट एंड एवरीथिंग। तो हमें जितने भी बजट हमें दिया हुआ है उसमें हम मैक्सिमम अपनी सर्विस डिलीवर करने की कोशिश करते हैं इन द बेस्ट पॉसिबल वे। तो अब अगर हमें कोई जितना हो सकता है जो मशीन दे रही आंसर उसका वो रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन ओवर वर्क की वजह से बाज़ औक़ात कोई एक ह्यूमन एरर आ जाता है।
لیکن وہ ایزیلی اگر ایسا کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ جو ڈاکٹر ہیں ان کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ مے بی ٹائپ لکھا گیا ہے غلطی سے اس جگہ کی جگہ اس جگہ. وہ پھر خود ہی ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں. دے کانٹیکٹ اس اینڈ دے سے دیٹ وی ہیو اے لٹل بٹ ڈاؤٹ کہ شاید یہ اس میں کچھ آپ سے ہیومن ایرر کی وجہ سے کوئی رپورٹ ٹائپنگ میں یا لکھنے میں کوئی اوپر نیچے ہو گئی. کیونکہ ٹیسٹ تو پراپرلی پرفارم کیے ہوتے ہیں. اب وہ مشین سے پڑھ کے اس کو مینولی جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اس میں 1 in 100 بعض اوقات یہ چیزیں واقعی آ جاتی ہیں. تو یہ ہیومن ایرر کا مارجن ہوتا ہے ہر لیب ٹیم میں, اسپیشلی جہاں پر رش آف ورک بہت زیادہ ہو. تو وہ پھر ہمیں جب دوبارہ لے کر آتے ہیں سیمپل, وی ری رن دا ٹیسٹ اور اس کو ری چیک کرتے ہیں. تو جو بھی ہمارے پاس واپس آتا ہے تو اس کو ہم پراپرلی سیٹسفائی کرتے ہیں, ان کا ٹھیک کر کے ان کو رپورٹ. ڈاکٹر صاحب, آپ کے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایم ایس صاحب کو یا ڈی سی صاحب کو جو رپورٹس ہیں ان کو کمپیوٹرائزڈ بنانے کے لیے اس پورے پروسیس کو آپ کی طرف سے کچھ سفارشات کی گئیں؟ جی بالکل, ملٹیپل ٹائمس. ایکچولی وین آئی جوائن ڈی ایچ کیو بیک ان 7 years بیک, تو اس وقت ہمارا آلریڈی ایک کمپیوٹرائز رپورٹس کا سلسلہ چل رہا تھا. بٹ آئی تھنک اٹ واز HIMS سسٹم. سو لیٹر آن ڈیو ٹو سم ریزن کچھ ہیں یہاں پر ٹیکنیکل ایشوز, کچھ انٹرنیٹ کے ایشوز ہیں. So the whole IT and HIMS system got winded up, and اس کے بعد پھر ہمیں we were only left with the option کہ ہم جو بھی چیزیں دیں وہ مینول لکھیں. تو even if the reports are manual, ان کی authenticity کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. They are very authentic, اور ہمارے پاس best possible equipment ہے جو کہ جھنگ میں اور کسی جگہ پر نہیں ہے. ہمارے پاس فلی آٹومیٹڈ کیمسٹری انالائزرز ہیں جو کہ ایک وقت میں 10 ٹیسٹ ایک بندے کے اور ہنڈریڈز آف ٹیسٹ جو ہے ایٹ دا سیم ٹائم وہ لگا لیتے ہیں. تو وہ مشینری ہر چیز FDA اپرووڈ ہے اور بہت اچھی ہے. ہاں, یہ رش آف ورک کی وجہ سے کبھی کسی کی رپورٹ کچھ ڈیلے ہو جانا یا پھر کبھی کسی کا کوئی تھوڑا بہت کچھ مس ہو جانا, کچھ اس طرح ایشو ہوگا تو وہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے, وہ ہمارے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, وہ ہم دوبارہ ری چیک کرتے ہیں, وہ سالو کر لیتے ہیں. سامعین, ڈاکٹر مشل سکندر, ہیڈ آف پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ DHQ جھنگ, اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر محمد عمر وائس صاحب, یہ بھی کنسلٹنٹ پیتھولوجسٹ ہیں. آئیے ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور ان سے دلچسپ جو ہے وہ ڈسکشن ہم جاری کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ بتائیے گا کہ ایک پیتھولوجسٹ جو ہے اس کی سکلز جو ہیں وہ کس طرح میٹر کرتی ہیں, کہ اسے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کتنی ایک گرپ ہونی چاہیے, لائک پیشنٹس کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنا یا بہت سے ٹائپ آف بلڈ ٹیسٹ ہیں ان کے بارے میں پوری جانکاری اس کو حاصل ہو, اس کو ایکسپیرینس ہو, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ٹیکنیکلی اینڈ کلینکل جو ہے وہ آپ ہمیں گائیڈ کریں کائنڈلی. جی تھینک یو, آپ نے بلایا. اس میں یہ ہے کہ جس طرح میڈیکل فیلڈ جو ہے جی یہ ایک بہت واسٹ ہو چکا ہے. جی جی اس کا ایک شعبہ ہے پیتھولوجی. جی جی پیتھولوجی کیا کرتی ہے, جو بندہ نارمل چل رہا ہے اس کو ہم فزیولوجی کہتے ہیں. جی جی جو بندہ بھی نارمل ہے اور ہیلدی ہے, جب اس میں کوئی مسئلہ آتا ہے, چاہے وہ فیور بھی ہے, جی جی تو اس میں پیتھولوجسٹ کا رول شروع ہو جاتا ہے, اس کے ڈائگنوسس کا رول شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو پیتھولوجی ہے اس کی آگے جو سب ڈویژنز ہیں وہ 20 سے زیادہ ہو چکی ہیں. جی جی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے ایک سمندر ہے. تو اس میں رہتے ہوئے آپ نے ہر طرح سے دیکھنا ہے, آیا اس کا سیرولوجی ہے, آیا اس کی بایو کیمسٹری سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہے, آیا اس کی جو ہے مائکروسکوپی سے ریلیٹڈ ڈیزیز ہے. ان ساروں کو کمبائن کر کے آپ رزلٹ دیتے ہیں جو کہ فزیشین کو ریکوائرڈ ہے یا سرجن کو ریکوائرڈ ہے, اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق جو ڈائگنوز ہے, کیا وہ ایک پیتھولوجسٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ ڈائگنوز کرے کہ اس پیشنٹ کو جو ہے یہ ایشو آ رہے ہیں اور یہ ڈیزیز جو ہے وہ؟ جی پیتھولوجسٹ جو ہے وہ اس کا پارٹ ہے اس کے ٹریٹمنٹ کا. جو ٹریٹمنٹ ہے پیشنٹ کا وہ سٹارٹ ہوتا ہے ہسٹری سے. جی اس کے بعد ہوتی ہے اس کا ایگزامینیشن, اس کے بعد ہوتا ہے اس کا جو ڈائگنوسس ہے پروویژنل, ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں.
پھر جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو یہ سمجھے ایک فائل بن گئی اس پیشنٹ کی. پھر وہ جو ڈاکٹر ٹریٹنگ ڈاکٹر ہے وہ ہسٹری سے اسٹارٹ کرتا ہے کہ اس نے ہسٹری یہ دی تھی, اس کے بعد اس کی جو ڈیزیز ہے وہ اس طرح پروگریس کی, اس کے ساتھ یہ ٹیسٹ ملتے گئے اور یہ ساروں کو ملا کے یہ اس کا جو پرفیکٹ ڈائگنوسس ہے وہ یہ ہے, تو اس کے اکارڈنگ اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. جی جی سر یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ ڈاکٹر مشل سکندر صاحبہ نے بھی فرمایا کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کے نمبر آف پیشنٹ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو پراپر طریقے سے ڈیل نہیں کیا جا سکتا, یا وہ پروٹوکول نہیں ہو سکتا جو کہ پیشنٹ کا ہونا چاہیے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ کاؤنسلنگ یا گائیڈنس جو ہے وہ ایک پیتھولوجسٹ کی کتنی ایک ضروری ہے فار دا پیشنٹ؟ دیکھیے اس طرح ہے کہ پیتھولوجسٹ کا جو ڈائریکٹ انٹریکشن ہے پیشنٹ سے وہ تو تھوڑا سا کم ہے, لیکن پیتھولوجسٹ کو یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ وہ اگر چاہے تو جس پیشنٹ کا سیمپل آیا ہے اس کو وہ انکوائر کر سکتا ہے کہ یہ پیشنٹ کس چیز کا ہے, کس ڈاکٹر کا ہے, اور اس کے ریزلٹس کوئی بہت زیادہ ان میچ کر رہے ہیں یا آرڈینریلی بہت زیادہ ہیں تو وہ اس کے ٹریٹنگ فزیشین اور ٹریٹنگ سرجن کے ساتھ اس کے ساتھ لائزون کر سکتا ہے. تو آلدو پیشنٹ ڈائریکٹ پیتھولوجسٹ کے پاس نہیں آتا, لیکن جو اس کو ٹریٹ کر رہا ہے ڈاکٹر وہ ڈائریکٹ ان کانٹیکٹ ود پیتھولوجسٹ ہو سکتا ہے, اور یہ ایسے ہونا بھی چاہیے. گڈ آنسر ڈاکٹر صاحب. اس میں ایک کویسچن اور میں چاہوں گا کہ تاکہ آپ کے ساتھ جو ایک سیکوینس ہے نا وہ قائم رہے, اس کے بعد پھر ہم ڈاکٹر مشل سکندر صاحبہ کی طرف آئیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اوور آل آپ خاص طور پہ ہمارے جنگ میں ملکی سطح پر تو ایسے ہے ہی صحیح, لیکن ہمارے یہاں جنگ میں جتنی بھی نمبر آف لیبز ہیں پرائیویٹ لیبز, ان سے آپ کس حد تک سیٹسفائیڈ ہیں؟ جی اس طرح ہے کہ جو لیب ہوتی ہے نا اس کے ایک SOPs ہوتے ہیں اور اس کے لیے پنجاب میں ہیلتھ کیئر کمیشن ایک ادارہ بھی بنایا گیا جو ان چیزوں کو چیک کرتا ہے. پھر انہوں نے ایک MSDS کہتے ہیں منیمم سروس ڈیلیوری اسٹینڈرڈس, انہوں نے اس کو لے آؤٹ کیا. یعنی یہ وقتاً فوقتاً کوشش جاری ہے کہ اس پروسیس کو بہتر کیا جائے, لیکن اس کے باوجود آپ جانتے ہیں جس طرح ہر فیلڈ میں جو ہے اچھے برے لوگ ہوتے ہیں, اچھی بری چیزیں ہوتی ہیں, اسی طرح اس فیلڈ میں بھی ہیں اور اس پہ توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے. اس کے لیے ہم آپ کے توسط سے بھی اعلیٰ کام سے گزارش کریں گے کہ وہ اس پہ سختی کریں اور جو ان رجسٹرڈ اور پیتھولوجسٹ نان سپروائز لیبز ہیں ان کو وہ دیکھیں اور ان کے قانون کے مطابق اس کے بارے میں کارروائی کریں. جی بالکل, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر مشل سکندر صاحبہ سے میں مخاطب ہونا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحبہ بڑا ہی دلچسپ کویسچن ہے اور فار دا پبلک اویئرنیس میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک بریف جو آنسر ہے وہ کائنڈلی آپ ہمیں دیں کہ ایک اسٹینڈرڈ لیب کسے کہتے ہیں, کتنے نمبر آف ایکوپمنٹس جو ہیں اس میں ہونے چاہیے, کیا لیول ہونا چاہیے, اور اس میں پیتھولوجسٹ کا جو ہے وہ اسٹینڈرڈ کیا ہے, اس کی پروفائل کس حد تک اسٹرانگ ہونی چاہیے, اس بارے میں کائنڈلی گائیڈ فرمائیے گا. جی اسٹینڈرڈ لیب بیسکلی یہ اسٹینڈرڈ جو ہے نا یہ آلریڈی ہیلتھ کیئر کمیشن نے سیٹ کیے ہیں وچ آر منیمل سروس ڈیلیوری اسٹینڈرڈ. جی اس میں جو ہے نا یہ تو بھی منیمل سروس ڈیلیوری اسٹینڈرڈز ہیں, آئی ول ٹیل یو لیٹ یو نو ان ڈیٹیل اباؤٹ دیم ایز ویل, لیکن دیر از آلویز اے روم فار امپروومنٹ. تو آپ جتنا چاہیں اس کو امپروو کر سکتے ہیں اور اسکائی از دا لمٹ. لیکن اب یہ ہے کہ جو ایک اسٹینڈرڈائز لیب ہے جو منیملی جس کا اسٹینڈرڈ جو اچیو ہونا چاہیے, اس میں یہ ہے کہ فرسٹ آف آل اٹ شوڈ بی سپروائزڈ بائی اے پیتھولوجسٹ. پیتھولوجسٹ از اے ڈاکٹر ہو وڈ یو نو چیک کہ بھائی جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں, ایک پیشنٹ آیا ہے اس نے ڈاکٹر کی پرسکرپشن دیکھی ہے, ڈاکٹر کے ذہن میں 2-3 ڈفرینشیل ڈائگنوسز ہیں جس کی بیس سے اس نے اپنے وہ کچھ ٹیسٹ دے دی ہیں. فار ایگزامپل کسی کو انیمیا ہے, خون کی کمی ہے, تو اب ڈاکٹر کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ انیمیا کیا اس پیشنٹ میں کوئی بواسیر ہے جس کی وجہ سے بلیڈنگ کہیں سے ہو رہی ہے, کہیں سے اس کو مینوریجیا تو نہیں ہے, کہیں اس کی بون میرو میں ایشو تو نہیں ہے کہ اس کا بلڈ بن ہی کم رہا ہے یا کوئی اور ایشو بن رہا ہے. تو اب اس کے ذہن میں 3-4 چیزیں ہیں, اس نے ٹیسٹ لکھ کے دی ہیں. اب وہ یہ ساری جو میڈیکل کی ٹرمینالوجی جو کہ ایک فزیشین یا ایک سرجن آپ کو ریفر کر رہا ہے
یہ ایک پیتھولوجی سے پہلے سمجھے گا. جی جی اس حساب سے اس کی ہسٹری اور اس کے ٹیسٹ کو اس کو پتہ چلے گا کہ اس نے یہ دس از دا ڈفرینشیل ڈائگنوسس, یعنی کہ 2-3 ڈائگنوسس کے ذہن میں, اور یہ آپ کو رینج آف ٹیسٹ انہوں نے دی ہیں. آپ وہ چیزیں ذہن میں رکھ کے ان کو پرفارم کریں گے. اینڈ وین یو ول کم ٹو, آپ کو اس میں جب ان کے آپ نکالیں گے ریزلٹس اور آپ فزیشین سرجن کو دیں گے, دین ہی ول بی ایبل ٹو ریچ ون ڈائگنوسس, اور پھر اس حساب سے ٹو دا پوائنٹ ٹریٹمنٹ اس کا ہوگا. اور اس کے علاوہ بھی جو آپ کی مشینز ہیں, وہ آپ کی مشین از ناٹ دا ریپلیسمنٹ فار ہیومن بینگ. اب آپ کی مشین ہیں, آپ نے فار ایگزامپل آج کل جدت آ گئی ہے اور ہر چیز میں ہو رہا ہے, تو ایون آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہی ہے. تو اب ہماری مشینز ہیں فار ایگزامپل CBC کی, جس میں آپ بلڈ کا ساری پکچر دیکھتے ہیں. اس میں ریڈ بلڈ سیلز ہیں, وائٹ بلڈ سیلز, پلیٹلیٹس. اب مشین ایک ایرر ایک دے رہی ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی میں اس کو آئی شوڈ ری چیک اٹ. So you can always make a slide and look it into microscope because we have studied the blood in detail. تو وہ ہم پھر اس میں دیکھیں گے, اچھا ہاں یہ ایرر باقی مشین نے ٹھیک ایرر دیا کہ نہیں, باقی مشین نے ٹھیک ریزلٹ دیا کہ نہیں, اس میں کیا, تو آپ اس کو ری چیک کرتے ہیں. اس طرح there are multiple ways where you can recheck the machine. اور اس میں پھر بہت سی فردر ہیں چیزیں کہ آلریڈی میڈ سیمپلز آتے ہیں جو بڑے کنٹرولز کہتے ہیں. آپ کنٹرولز رن کرتے ہیں, وہ انہوں نے آلریڈی رینج دی ہوتی ہے, تو آپ اس رن کرتے ہیں. وین یور ریزلٹ از ان دا رینج, آپ اس کو اوکے کرتے ہیں. اسی طرح آپ اپنی اسٹاف کی ٹائم ٹو ٹائم ٹریننگ کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پیشنٹ آتا ہے, بعض اوقات وہ دے آر سو مچ فوبک کہ وہ نیڈل بھی لگوانا نہیں چاہ رہے تھے. وہ ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اب ان کو ہے, تو ہم پھر اپنے اٹینڈنٹس کو اس طرح کاؤنسل کرتے ہیں کہ آپ نے مطلب کس طرح ان کو بٹھا کے ان کو کس طرح اپنے وہ تسلی دے کے ان کو, ہیومن بینگ یو آر ڈیلنگ ود. ڈاکٹر صاحبہ, پروگرام زیادہ لینتھی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ آلریڈی بہت سی چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے, لیکن سم امپورٹنٹ کویسچن جو ہیں جو ریلیونٹ ہیں وہ تو ہمیں ضرور کرنے چاہیے, کیونکہ جو لسنرز ہمیں سن رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی آل اوور دا پاکستان ہمیں دیکھا جا رہا ہوگا. تو میں آپ سے یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جیسے ابھی آپ اگر جو ہمارا DHQ ہے یہ گوجر روڈ پر واقع ہے, گوجر روڈ میں آپ دیکھیں گے تو بہت سی نمبر آف لیبز آپ کو نظر آئیں گی جن پہ صرف اور صرف ایک کیبن کے اوپر جو ہے وہ محیط ہیں. ایک کارنر ٹائپ جو ہے جس کو لیب کہا گیا ہے, جس میں فردر ایک آج جو ہے وہ کمپیوٹر رکھ گیا ہے, چند ایک کٹیں رکھی گئی ہیں یا معمولی سی 1-2 ڈیوائسز رکھ کے جو ہے وہ پیشنٹ کا سیمپل لیا جاتا ہے. اور یہ کیا معیار ہے اور یہ کیا طریقہ کار ہے کہ جس سے آپ ایک کمپلیٹ لیب بھی نہیں کہہ سکتے ہیں, اس میں وہ انسٹرومنٹ بھی نہیں ہے اور وہ اس کا ایک اسٹرکچر ہی نہیں ہے, تو ان کو جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ ان کو الاؤ کر دیتی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے, اور اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یہ تھوڑا سا یہ بلکہ بہت اچھا لگا کہ آپ نے یہ آپ کے شو کے تھرو ہم یہ سب کو اویئرنیس بھی دے سکیں گے کہ گورنمنٹ نے بالکل الاؤ نہیں کیا. جی. اور یہ جو سارا سیٹ اپس ہیں, اس میں آپ جب کوئی ایک لے مین جاتا ہے جس کو کچھ نہیں پتا, جی, تو ان کے لیے تھوڑی سی انسٹرکشنز یہ ہیں کہ وین ایور دے انٹر اے لیب دے شوڈ جسٹ کنفرم کہ یہ کیا واقعی ایک ہیلتھ کیئر کمیشن رجسٹرڈ لیبارٹری ہے. جی جی. کیونکہ ہیلتھ کیئر کمیشن ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ بڑا ہی پروسیجرس اور اسی پیشنٹ بینیفٹ کے لیے کام کر رہا ہے. کس طرح کہ وہ چاہے وہ ہاسپٹلز ہوں, چاہے کلینکس ہوں, چاہے بلڈ بینکس, چاہے لیبارٹریز, تو وہ جا کے ان کے لیے کو بتاتے ہیں کہ یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز ہیں, یہ انڈیکیٹرز ہیں, یہ ہونے چاہیے آپ کی لیب میں. جی جی. تو اس میں اچھا اکوپمنٹ ہو, کوالیفائڈ اسٹاف ہو, ایک پراپر ایئر کنڈیشن ماحول ہو, پیشنٹ کی سیفٹی کے لیے ان کے بیٹھنے کے لیے پراپر جگہ ہو. پیتھولوجسٹ ٹاپ آف آل, دیر شوڈ بی اے پیتھولوجسٹ ہو از رننگ دا لیب, اینڈ دا پیتھولوجسٹ شوڈ be of the city or within the vicinity of 30 to 40 kilometers. جی جی. تو وہ یہ نہیں کہ مطلب ہے کہ پیتھولوجسٹ اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ کو لیب کہہ رہی پیتھولوجسٹ تو کراچی میں ہے, جی جی, تو لیب وہ سپروائز کر رہے ہیں. جی ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ یہ چیزیں ہیں. اب یہ سب چیزیں ہیں تو صحیح,
تو لیکن لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کی ٹیمز جو ہیں وہ بھی وزٹ کرتی ہوں گی. اس کے علاوہ آپ کے ڈی ایچ کیو کا بھی کچھ ایسے افسران ہیں جن کا وزٹ کرنا بنتا ہے, اور انہیں بین کرنا چاہیے کیونکہ یہ جو ہے یہ ایک رانگ ڈائریکشن کی طرف لے کے جاتے ہیں پیشنٹ کو. اور ان کا ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا جب ریزلٹری رپورٹس ہی ٹھیک نہیں ہوں گی, اور کیونکہ ان کے سارے جو رپورٹس کے ریزلٹس کے اوپر ہی میٹر کر رہا ہوتا ہے ٹریٹمنٹ. ڈاکٹر صاحبہ آپ بھی خود ایک مشیل ڈائگنوسس لیبارٹری چلا رہی ہیں, تو آپ دیانتداری سے بتائیے گا, چونکہ ویسے تو آپ ڈی ایچ یو میں ہیڈ آف پیتھولوجی ہیں, لیکن ایز اے پیتھولوجسٹ میں یہ چاہوں گا کہ آپ دیانتداری سے بتائیے گا کہ آپ کی مشیل ڈائگنوسس لیبارٹری کا لیول کیا ہے, کس اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے, اور کس حد تک آپ سیٹسفائڈ ہیں؟ آئی ایم ویری مچ سیٹسفائڈ کہ میں آپ کو جیسے بتائی تھی کہ ہیلتھ کیئر کمیشن از دا انسٹیٹیوٹ جو کہ پراپر ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کرتے ہیں, اینڈ دے گیو یو اے بک لیٹ جس میں وہ اسٹینڈرڈ سارے لکھے ہوئے ہیں, اینڈ دیر آر لائک 119 آلموسٹ انڈیکیٹرز کہ یہ آپ کی لیب میں ہونے چاہیے. تو ہم نے وہ سارے انڈیکیٹرز اپنے ڈی ایچ کیو کی لیبارٹری میں بھی پورے کیے ہوئے ہیں. اٹس اے پراپر اسٹینڈرڈ لیبارٹری, اینڈ وہی انڈیکیٹر سارے میں نے جو اپنی پرائیویٹ لیب ہے ادھر بھی پورے کیے ہوئے ہیں. سو ان فیکٹ ہیلتھ کیئر کمیشن ہیز چوزن می اینڈ دے کانٹیکٹڈ می کہ آپ جھنگ کی طرف سے ہمارا ٹیم کا پارٹ بنیں, اور یہ جو منیمل سروس ڈلیوری اسٹینڈرڈز ہیں اس کو ظاہر ہے اس میں امپروومنٹ ہوتی جا رہی ہے ہر 2-3 سال بعد, تو اس کی اب جو امپروو بک لیٹ نکلے گی تو اس میں آپ اپنا کنٹریبیوشن دیں. اینڈ ناٹ اونلی جسٹ دیٹ, آپ اپنے ایریا کی لیبس کو جائیں اور جا کے ان کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ ابھی اپنے اسٹینڈرڈ تھوڑے سے اور ریز کریں اور ان کی جو تحفظات ہیں وہ ان تک پہنچائیں. تو اوور آل اس کا مقصد یہی ہے کہ یہاں لیبس کا اسٹینڈرڈ امپروو ہو تاکہ پیشنٹ بینیفٹ ہو. اور پیشنٹ بینیفٹ اسی طرح ہوگا کہ جب لیبس اچھا کام کریں گی, اچھا ڈائگنوسس دیں گی, ان کا اسی کی بیس پہ ٹریٹمنٹ اچھا ہوگا, اوور آل ہیلتھ کو ایک بوسٹ ملے گی. تو یہ سارا کام جو ہم لوگ کر رہے ہیں, دس از پیتھولوجی از بیسکلی اے کارنر اسٹون ان دا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ. تو لیبس اگر اسٹینڈرڈائز ہوں گی تو وہ سارا کا سارا ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے کمیونٹی ریپرزینٹیو کے طور پر, کیونکہ جو ایک جرنلسٹ ہوتا ہے وہ نیشن کا اور کمیونٹی کا ریپرزینٹیو ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے میں ڈاکٹر عمر واحد صاحب آپ سے, ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے ڈی ایچ کیو میں جو پیشنٹس ہیں ان کے لیے اتنی آسانی پیدا کی جائے, پروسیس اتنا آسان ہو, اور ان کے جو ٹیسٹ کرانے کا پراپر جو وقت ہے وہ اتنا شارٹ کر دیا جائے کہ یہی پیشنٹ مجبور ہو کر ان جو یہاں پر لے مینز بیٹھے ہیں, میں تو انہیں لے مین ہی کہوں گا, اور اس طرح کی جو فیک لیبز ہیں وہاں ان کا رخ نہ کریں اور وہ مینس کے دھوکہ نہ کھائیں. جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. جی اس میں یہ ہے کہ میری ریکویسٹ ہے سر, دھوکہ نہیں, سوری یہ ریکویسٹ ہے میری, یہ کویسچن نہیں ہے. جی جی اور ہماری ریکویسٹ ہے میری, ہمارے پورے آواز میڈیا گروپ کی طرف سے ہے. بالکل جی بالکل, میری یا ڈاکٹر صاحبہ کی ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے جتنا بھی ہو سکتا ہے. جی جی اس میں کئی آپشنز ہوتے ہیں کہ آپ 1 ونڈو آپریشن کر لیں, پیشنٹ کی فیس, اس کی جو ہے ریکویسٹ فارم اور سیمپل ٹیکنگ وہ ایک ہی جگہ سے شروع ہو جائے. جی جی اور جو ہے لیب کا جو ایریا ہے اس کو تھوڑا وائڈ کر دیا جائے, میل فیمیل کی سیگریگیشن کر دی جائے, اور اس میں ایچ آر جو شارٹیج ہے, کیونکہ جو پہلے یہ جو ڈی ایچ او کی لیب تھی وہ اونلی 6 آورس کے لیے کھلتی تھی, جی جی فرام 8 to 2, بٹ ناؤ اٹس ورکنگ 24/7, آلسو انکلوڈ دا سنڈیز. اور نمبر آف پیشنٹ جیسے بڑھے ہیں تو اس لحاظ سے اگر ایچ آر ہو جائے, ٹیکنیشینز ٹیکنالوجسٹ مزید مل جائیں تو وہ بھی بہت بہتر ہے. تو ان ساری چیزوں کو کور کر کے تو آپ پیشنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر مسز سکندر صاحبہ, آپ لاسٹ میں کمیونٹی کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ کمیونٹی کو یہی میسج ہے کہ آپ
ڈسہارٹ نہ ہو. اینڈ what happens is کہ جب ایک بندہ ہاسپٹل میں آتا ہے تو وہ آلریڈی ایک انتہائی ایک میزریبل اسٹیٹ میں آتا ہے, ظاہر بیمار ہوتا ہے, تو وہ اس وقت نا اب وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا سارا کام بس جلدی سے اس کا ہو جائے. لیکن دیر از اے پروسیس یو ہیو ٹو گو تھرو. یو ہیو ٹو فرسٹ کنسلٹ اے ڈاکٹر. وہ پھر آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتے ہیں. دین دے کم ٹو اس اینڈ دین وی پرفارم دا ٹیسٹ. سو یہ ایک چھوٹا سا پروسیس ہے جو کہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. بعض اوقات لوگ کچھ بیمار ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ جی اب ہمارا یہ ایشو ہے, اب یہ ٹیسٹ کر دیں. تو وہ تھوڑا سا جیسے DHQ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہاؤ ٹو فیسیلیٹیٹ دا پیشنٹ, تو میں یہ اپنا ہی بتاؤں گی کہ obviously you first need to consult the doctors. اور وہ جو ٹیسٹ ایڈوائز کریں گے then we will perform those tests. تو اور یہ ہے کہ اپنا مورال آپ رکھیں اور انشاءاللہ تعالی جھانکی پیتھولوجی لیب سروسز امپروو بہت زیادہ کر رہی ہیں, کیونکہ آئی نو دس فار اے فیکٹ بیکاز وی آر ٹرائنگ ڈے اینڈ نائٹ فار اٹ. تو ہوپ فل رہیں اور ٹرسٹ کریں. جی بالکل. کمیونٹی کو میں ایک اچھی آس جو ہے وہ بھی دینا چاہوں گا کہ ان قریب ہمارا DHQ ہاسپٹل ایک ٹیچنگ ہاسپٹل میں بھی جو ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہے, اپ گریڈ ہو رہا ہے. اور جب ٹیچنگ ہاسپٹل ہوتا ہے دین پروفیسرز آتے ہیں اور نمبر آف کنسلٹنٹ جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں, ایک ٹیم ورک اچھا ہوتا ہے, فیسلٹیز ہوتی ہیں, اور پھر کام کرنے کا جو ہے وہ ایک بڑا لطف ہوتا ہے, اور اس طرح پیشنٹ بھی کافی فیسیلیٹیٹ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ. میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں, آپ تشریف لائیں. ڈاکٹر عمر واحد صاحب آپ کا بھی میں مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اتنی انفارمیٹیو جو ڈسکشن ہے وہ ہمارے لسنرز کو سننے کو ملی. سامعین انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.